बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानिल मन्नान अल्लज़ी खलक़ल इंसाना व अल्लमहुल बयान वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही सय्यिदिल इंसी वल जान व अला आलिही व अस्हाबिही ज़विल खैरि वल इहसान अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह सुब्हानल्लाह व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। सुब्हानल्लाह सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुख्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रिसालत मुआब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है उन्हें और ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, आज का ये इजलास गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस और तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत अला साहिबिहा सलातो वस्सलाम के ज़िम्न में मुनाक़िद हुआ है। इससे क़ब्ल भी मुझे आपकी बारगाह में हाजिर होना था, लेकिन कुछ अलालत और दीगर मामलात की बुनियाद पर आपके यहाँ तक खास आ न सका। शायद रब्बे जुल जलाल को ये मंजूर था कि गौसे पाक का कुत्ता गौसे पाक की 11वीं में आपसे मुलाकात करें। अजीज़ान गिरामी, आप तमामी हजरात का ये जोश जज्बा वलवला और इस तरह का ये जम्मे गफ़ीर एक छोटे से गांव में जो सुनने के लिए आया है, ये इस बात की अलामत है कि मुसलमान बेदार हो रहा है। मुसलमान अपने नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए सिर्फ एहसासात नहीं बल्कि अपनी जान भी हाजिर रखता है। बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत सुन्नी जिंदा है। बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत सुन्नी जिंदा है। उनके नाम पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। लब पर नाते पाक का नगमा कल भी था और आज भी है। मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है। अजीज़ान गिरामी, इसी बात पर मैं गुफ्तगू करूँगा। कुरान अजीम भी यही कहता है, ऐ महबूब आप फरमा दें, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो, ये तुम सब के लिए खिताब है, तमाम मोमिनीन के लिए। अल्लाह फरमाता है अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो तो ऐ रसूल आप फरमा दें कि मेरे पीछे चलो, रसूल की पैरवी करो, उनकी इताअत और उनकी फरमाबरदारी करो। तो होगा क्या? कुरान कहता है युहब्बिबकुमुल्लाह, अल्लाह खुद तुमसे मोहब्बत करेगा। अगर तुम नबी पाक के नक्शे कदम पर चलते रहे तो अल्लाह खुद तुमसे मोहब्बत करेगा। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। ये मामला कब आता है? जब आप मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चल पड़ते हैं। और आज इसी बात की ज़रूरत है कि मैं मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वह हसीन चेहरा, वो हसीन रास्ता तुम्हारे सामने रखूं ताकि उस पर चलते हुए आप फ़ख्र महसूस करें। किसी मुसलमान को आज, किसी भी मोमिन को आज ये शर्मिंदगी का एहसास नहीं होना चाहिए कि दुनिया मुझे क्या कह रही है। दुनिया के लिए आप नहीं जीते, आप अल्लाह उसके रसूल के लिए जीते हैं। दुनिया तुम्हें 1000 गालियां दे, अगर तुम्हारा दिल मुतमईन है और तुम्हारा ज़मीर जिंदा है तो बस अपने मुस्तफ़ा करीम के नक्शे कदम पर चलो
اور کامیابی اسی راستے پر موجود ہے۔ ظاہر سی بات ہے دنیا کپڑے پہننے والے کو بھی تانا دیتی ہے، ننگا رہنے والے کو بھی تانا دیتی ہے، بیٹھے ہوئے آدمی کو بھی کوستی ہے، کھڑے ہوئے آدمی کو بھی کوستی ہے۔ لہٰذا جو مسلمان اپنے آپ کو گلٹی محسوس کرتے ہوں یا شرمندگی محسوس کرتے ہوں کہ دنیا کی نظروں میں مجھے دہشت گرد بنا دیا گیا ہے، دنیا کی نظروں میں مجھے ٹیررسٹ بنا دیا جا رہا ہے، آتنکواد سے مجھے جوڑا جا رہا ہے، یہ ہزار جوڑیں، ہزار پروپیگنڈے کریں، پوری دجالی میڈیا مل کر کے محنت کرے، لیکن تم یہ ثابت کرو کل بھی ہم مصطفیٰ کے غلام تھے، آج بھی مصطفیٰ کے غلام، ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام کل بھی تھے اور آج بھی ہیں، اور ہمارا مقصد اور ہمارا جینے کا صرف اور صرف واحد طریقہ یہی ہے، خود امن سے رہتے ہیں اور دنیا کو امن کی طرف بلاتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہمارا وتیرہ اور ہمارا شیوا کیا ہے؟ ہم امن سے رہتے ہیں اور امن کی دعوت بھی دیتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے جھگڑے اور فسادات، خون خرابے سے صرف ہمارا نقصان نہیں، سب کا نقصان ہے۔ لگے گی آگ تو آئیں گے مکان کئی زد میں، یہاں ہمارا ہی مکان تھوڑی ہے۔ عزیزان گرامی وقار، میں آپ کو ایک بات کی طرف لے چلتا ہوں، آپ فخر سے کہیں میں مسلمان ہوں، ہمیں کوئی شرمندگی نہیں۔ کیوں؟ تمہارا نام مسلمان کس نے رکھا؟ تمہارے باپ نے نہیں۔ قرآن کہتا ہے هو سماکم المسلمین، وہ اللہ ہے جس نے تمہارا نام مسلمان رکھا۔ کسی کو اگر کوئی بڑا عالم نام رکھے تو وہ فخر کرتا ہے، اور جس کو خود خالق کائنات نام رکھے اسے کتنا فخر کرنا چاہیے۔ ہمیں کوئی شرمندگی اور عار نہیں محسوس کرنا ہے۔ آپ بس جس چیز کی ضرورت ہے وہ اعلیٰ اخلاق، اعلیٰ کردار، اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پر آج بے پناہ حملے کیے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے میں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وہ عظیم اخلاق تمہارے سامنے رکھوں گا، تاکہ غیر مسلم بھی اگر سنیں تو انہیں خبر لگ جائے، انہیں پتہ چلے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا نام ہے۔ آپ کو پتہ ہے ان بھوکنے والے درندوں کو کیا خبر کہ میرے نبی کی سیرت کیا ہے؟ حضور پاک کو اگر پڑھا ہوتا تو آنکھیں بھیگ جاتی، رسول پاک کو اگر سنا ہوتا تو دل کے دریچے کھل جاتے۔ آپ کو میں بتاؤں، ایک انگریز جو مسلمان نہیں ہے، اس نے کتاب لکھی اور اس میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر سب سے پہلے درجے پر کیا، اور کہتا ہے دنیا میں سب سے زیادہ اگر میں کسی سے امپریس ہوا ہوں تو وہ محمد رسول اللہ کی ذات ہے۔ اس سے پوچھا گیا کیوں؟ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ تو امپریس کیوں ہوا؟ کیا وجہ ہے؟ سنو اے مسلمانوں، آپ کو بھی میں بتاؤں۔ اس انگریز نے کہا میں نے بہت سارے لوگوں کی ہسٹری اور تاریخ پڑھی، لیکن محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تاریخ میں نے ایک بات دیکھی، بہت ساری اچھائیاں ہیں لیکن جو دل کو موہ لیتی ہے وہ ایک حکایت، ایک حدیث ہے۔ اس سے پوچھا گیا وہ حدیث کیا ہے، ذرا ہمیں بھی بتاؤ۔ وہ انگریز کہتا ہے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عادت تھی وہ مدینے کے چھوٹے بچوں کا بھی ادب کرتے تھے، چھوٹے بچوں کا بھی خیال رکھتے تھے، اور جب بچے کھیلتے تھے تو ان کے ساتھ بیٹھ جایا کرتے، ان کو کھلاتے تھے، انہیں ہنساتے تھے۔ تجارت کے سفر سے جب بھی آتے تو بچوں کے لیے بھی کچھ نہ کچھ لے کر کے آتے تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ بتاتا ہے، سنو، حدیث پاک میں ہے، وہ انگریز جس نے کتاب لکھی اور کہا مجھے سب سے زیادہ اگر کسی شخصیت سے اثر ہوا ہے تو محمد کی ذات ہے۔ کیوں؟ کہتا ہے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک بار بچوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، کئی بچے کھیل رہے تھے، ان بچوں میں سے ایک بچے کا باپ آیا، اپنے گھر سے آیا، اور مجمع میں بچے جب کھیل رہے تھے باپ نے اپنے بیٹے کو پکارا، بیٹا آجا گھر پر تیری ماں بلاتی ہے، بیٹا کہہ کر کے پکارا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور اس آئے ہوئے شخص سے کہا کہ تو یہاں پر بیٹا کہہ کر کے مت پکارنا، بیٹا کہہ کر بچے کو مت پکار، اس کا نام جو ہے وہ لے کر پکار۔ اس نے کہا میرا بیٹا ہے، اگر میں اپنے بیٹے کو بیٹا نہ کہوں تو پھر کس کو بیٹا پکاروں؟ میں اپنے بیٹے کو پکار رہا ہوں۔ سنو اے مسلمانوں، مصطفیٰ کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا احساس کیا تھا؟ ارشاد فرماتے ہیں سچ ہے یہ تیرا بیٹا ہے،
تو بیٹا کہہ کر پکار سکتا ہے، لیکن اپنے گھر میں پکار، یہاں مت پکار، اس لیے کہ ان بچوں میں بہت سارے یتیم بچے بھی کھیل رہے ہیں جن کے باپ نہیں ہیں۔ اگر تو اپنا بیٹا کہہ کر پکارے گا، ان بچوں کو اپنا باپ یاد آ جائے گا، انہیں کون بیٹا کہے گا، انہیں کون بیٹا کہہ کر پکارے گا۔ میرے عزیزوں، یہ حدیث پاک کے مفہوم میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ایک نان مسلم ہے، اس نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اخلاق کو دیکھ کر کے کتاب میں سر فہرست لکھا، دنیا کا اگر کامل کوئی انسان ہے تو محمد کی ذات، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پاک ہے، جس کو بچوں کی یتیمی کا بھی درد تھا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم احساس رکھتے کہ کہیں اس کا دل ملول نہ ہو جائے، اسے ہرٹ نہ ہو، اسے تکلیف نہ ہو۔ آپ کو پتہ ہے اس امن عالم کا مسیحا رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آج کے ظالم کتے بھونکنے لگ گئے، حضور پاک کی ذات کو کیچڑ اچھالتے ہوئے کہنے لگ گئے کہ انہوں نے جنگیں سکھائی ہیں، آتنک سکھایا ہے، دہشت سکھائی ہے، تم نے پڑھا کیا ہے ہمارے نبی پاک کو؟ میں بتاتا ہوں، مدینہ طیبہ میں یہ اس زمانے کا رواج تھا، جب بھی کسی کے پاس ہتھیار ہوتے تو سب سے بڑا ہتھیار تلوار لے کر کے ہر کوئی چلتا تھا۔ آج کے زمانے میں رائفل بندوقیں وغیرہ آ گئی، اس وقت جو بھی لوگ مال والے ہوتے وہ اپنے ساتھ تلوار لے کر ضرور چلتے، لیکن نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات تو دیکھیں، تلوار کیسے لٹکائی جاتی تھی، تلوار بغل میں، اس کو نیام میں رکھ کر کے، اس کا ایک غلاف ہوتا تھا، اس کو اس طرح سے بغل میں لٹکا کر کے لوگ چلتے تھے، جیسے آج بندوق لٹکائی جاتی ہے۔ ایک بار ایک صحابی تلوار لٹکائے ہوئے سامنے سے آ رہے تھے، تلوار کی ڈھال یعنی اس کی مٹھی اوپر کی طرف ہوتی اور اس کی انی، اس کا نوک نیچے کی طرف، سامنے اس طرح چاند کی شکل کیے ہوئے تلوار ہوا کرتی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے آ رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات دیکھیں، آپ نے ان کو روکا اور کہا یہ تلوار اپنے بغل سے نکالو اور اس کو پیچھے کی طرف موڑ لو، یہ جو انی ہے، یہ جو نوک ہے، اس کو پیچھے کی طرف کر لو۔ انہوں نے پوچھا طریقہ تو تلوار ڈالنے کا یہی ہے، لوگ تلوار اسی طرح سے لے کر چلتے ہیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس طرح پیچھے کرنے کا حکم جو آیا، میرے آقا اس میں حکمت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میں یہ گوارا نہیں کرتا کہ ننگی تلوار کی نوک بھی کسی مسلمان کی طرف ہو یا کسی انسان کی طرف ہو، کہ دیکھنے والا تمہیں جنگ کی نوبت میں نہ دیکھے، دیکھنے والا تمہیں قاتل کی نظر میں یا لڑنے والے کی صورت میں نہ دیکھے۔ یقیناً تم نے اپنی سیفٹی کے لیے، سیکورٹی کے لیے رکھا ہوگا، لیکن تلوار کی نوک کو بھی پیچھے کی طرف کر کے رکھو تاکہ نئے آنے والے کی طرف تلوار کا منہ نہ ہو، اس کی نوک نہ ہو۔ یہ ہے میرے آقا کی تعلیمات، یہ امن عالم کا مسیحا ہے۔ آپ نے ان لوگوں کو صرف جہاد کا لفظ کہتے ہوئے سنا ہوگا، لفظ جہاد کے ذریعے سے پوری دنیا میں ایک پروپیگنڈا پھیلایا جاتا ہے کہ مسلمان جہادی ہیں، جہادی ہیں۔ یہ لفظ جہاد بھی اگر پڑھ لیا ہوتا ان جاہلوں کو سمجھ میں آ جاتی بات۔ تاریخ مصطفیٰ تو پڑھو کم سے کم، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی پاک میں آپ کو پتا ہے تقریباً میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 17 جنگوں میں شرکت فرمائے، 17 غزوات، اور بعض روایات میں 27 ہیں، کل ملا کر 10 سال کے اندر 27 جنگیں ہوئی، جس میں چھوٹی بڑی جو بھی جنگیں ہوئی ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس میں خود بنفس نفیس شریک رہے۔ اور آپ کو میں بتاؤں، حیرت ہوگی آپ کو، یہ پورے 10 سال کے اندر جو 27 جنگیں جہاد ہوئے، اس میں مرے کتنے لوگ تھے، کتنے لوگ قتل ہوئے؟ ٹوٹل اگر ملایا جائے تو 260 لوگ صرف 10 سال کے اندر مرے تھے، قتل ہوئے جنگوں کے اندر۔ اور ایک تاریخ میں ان کی بتاتا ہوں جو پوری دنیا کو سیکولر اور ڈیموکریسی اور امن کے نام پر تباہی مچاتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے ورلڈ وار فرسٹ جو پہلی عالمی جنگ ہوئی تھی،
اس کے اندر تقریباً 1 کروڑ لوگ مارے گئے تھے، 1 کروڑ سے زیادہ لوگ مارے گئے۔ اور دوسری جنگ عظیم جو ہوئی، سیکنڈ ورلڈ وار، اس کے اندر 3 کروڑ سے زیادہ لوگ مارے گئے، اتنے ہی زخمی ہوئے، اتنے ہی بے گھر ہوئے، کتنے ملک تباہ ہوئے، کتنے بستیاں اجڑ گئیں۔ اور آج یہ اسلام کے جہاد کی طرف منہ اٹھائے بیٹھے ہیں، جن میں 10 سال کے اندر 250 سے زیادہ لوگوں کی جانیں کبھی نہیں گئی۔ باوجود اس کے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی یہ ہوتی۔ میرے آقا فرماتے جب بھی کوئی جماعت جہاد کے لیے نکل رہی ہوتی، مجاہدین کو سب سے پہلے میرے آقا یہ تعلیم کرتے، اے مجاہدین جب تم کسی علاقے میں جانا تو یاد رکھنا کس سے لڑنا ہے کس سے نہیں لڑنا ہے، یہ جہاد کی تعلیمات میں آج آپ کو بتاؤں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ نصیحت کر کے بھیجتے، کبھی بچوں کی طرف تلوار نہ اٹھانا، کبھی کسی عورت کی طرف تلوار نہ اٹھانا، کبھی کسی بوڑھے کی طرف تلوار نہ اٹھانا، کبھی حمل والی عورت کو نہ پکڑنا۔ جس جنگ میں بھی جاؤ، دشمنوں کی فوج میں بھی جاؤ، بچوں کے ساتھ، بوڑھوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ، حاملہ عورتوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کرنا۔ اتنا ہی نہیں، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب جہاد میں صحابہ کو بھیجتے، یہ بھی تلقین فرماتے، جس علاقے میں جاؤ گے وہاں کسی بھی مذہب کی عبادت گاہ کو توڑ پھوڑ نہیں کرو، چاہے وہ کسی کی بھی عبادت گاہ ہو، اس عبادت گاہ کو تم توڑو گے نہیں، برباد نہیں کرو گے۔ اتنا ہی نہیں، یہ بھی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تعلیم فرماتے، جس علاقے میں تم جاؤ گے اس علاقے کے درخت کے پتوں کو بھی نہیں اکھاڑو گے، وہاں کے درختوں کو نہیں اکھاڑو گے اور پتوں کو نہیں توڑو گے۔ اتنی تعلیمات دینے کے بعد میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جہاد کے لیے بھیجتے اور ارشاد فرماتے، جو تمہارے خلاف اٹھائے بس اس کے خلاف تم بھی اٹھاؤ۔ یہ ہے جہاد کا مفہوم، یہ ہے جہاد کا مفہوم۔ میاں اگر کوئی آتنکوادی بم باندھ کر کے کہیں اڑا دیتا ہے تو وہ جہاد نہیں ہے، وہ سوسائیڈ اٹیک ہو سکتا ہے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ عزیزان گرامی وقار، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امن کی تعلیمات کو میں آج آپ کے سامنے کھل کر کے رکھتا ہوں۔ جس نبی پاک کے اخلاق اتنے اعلیٰ کہ قرآن خود کہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محبوب آپ کو سب سے اعلیٰ اخلاق پر اللہ نے پیدا کیا ہے۔ تیرے خلق کو رب نے جمیل کیا، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، کوئی تجھ سے ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے؟ قرآن حضرت عائشہ سے پوچھا گیا، ماں آپ بتائیں رسول اللہ کے اخلاق کیسے تھے؟ حضرت عائشہ فرماتی کان خلقہ القرآن، ان کے سارے اخلاق اگر جاننا ہے تو قرآن کو دیکھ لو، قرآن ہی ان کے اخلاق تھے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ وہ پورا قرآن عظیم ہے۔ اتنے اعلیٰ اخلاق والے کو آج جن لوگوں نے کیچڑ اچھالا ہے ان کو پھر میں دعوت دیتا ہوں، آؤ دوبارہ اپنی سٹڈی کو عام کرو اور پھر سے مطالعہ کرو۔ یقیناً تمہارے دل کے دریچے اگر بند نہیں ہوئے ہیں تو میرے مصطفیٰ کی محبت ضرور جاگے گی۔ تمہیں پتا ہے تم نے اوروں کے ساتھ ملنے جلنے کا کیا معاملہ کیا ہے یہ مجھے پتا نہیں۔ اچھا سا اچھا آدمی بھی اپنے سٹیٹس کو برقرار رکھتے ہوئے دیکھتا ہے میں کس سے مصافحہ کرتا ہوں، میں کس سے ملتا ہوں، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جو تھوڑے سے منصب پر جائے وہ لوگوں کو دیکھ دیکھ کر کے ملتا ہے، اس سے ملنا چاہیے کہ نہیں ملنا چاہیے، فلاں سے میرے سٹیٹس کے برابر ہے یا نہیں۔ لیکن آؤ تمہیں بتاؤں، مدینہ طیبہ کے رحمت عالم مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حال پاک تو یہ ہے۔ ایک بات، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف کے باہر کھڑے ہیں، صحابہ آپ کے ارد گرد تھے۔ ایک عورت جو مدینے کی پاگل عورت تھی، پاگل جس کا دماغ صحیح نہیں رہتا، دماغی توازن بگڑا ہوا تھا، وہ عورت مدینے میں مشہور تھی۔ جب بولتی تھی تو کنٹینیو بولنے لگ جاتی تھی، اول فول بولتی رہتی، اور کیا بول رہی ہے اسے کچھ پتا نہیں ہوتا، ہر کوئی اس سے راستہ کاٹ لیتا تھا۔ جیسے ایسی کوئی پاگل عورت آئے تو کون کان دھرے گا، کون اس کے سامنے کھڑا ہو کر سنے گا؟ لیکن جب وہ عورت آنے لگی
صحابہ حضور کے ساتھ کھڑے تھے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ گھیرا بنانے لگ گئے. ارے وہ مدینے کی پاگل عورت آ رہی ہے, آئے گی, ادھر ہی آ رہی ہے, کہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ اول فول بکنا نہ شروع کر دے. باتونی عورت ہے, کینچی کی طرح اس کی زبان چلتی رہتی ہے اور دماغ اس کا صحیح نہیں ہے, بولتی رہ جائے گی, کہیں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بے ادبی نہ ہو. صحابہ یہ سوچ کر گھیرا بناتے رہے. میرے آقا نے فرمایا چھوڑ دو, ہٹ جاؤ, اسے آنے دو. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ بد زبان ہے, بولتی ہے تو کنٹینیو بولتی رہتی ہے. میرے آقا نے فرمایا صحابہ سے ہٹ جاؤ, اسے آنے دو. جب وہ عورت قریب آئی تو جانتے ہیں میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابہ مجھے بتاؤ کیا یہ وہی عورت نہیں ہے جس سے پورے مدینے والے راستہ کاٹ لیتے ہیں, کوئی اس کی بات نہیں سنتا؟ صحابہ نے کہا ہاں یہی وہ عورت ہے, یہ پاگل ہے, اس کی کوئی بات نہیں سنتا. میرے آقا فرماتے ہیں اے میرے صحابہ بتاؤ اگر میں بھی نہ سنوں تو کون اس کی بات سنے گا؟ میں بھی نہ سنوں, کیا میں کائنات کے لیے رحمت بن کر نہیں آیا؟ اللہ اللہ, وہ عورت قریب آئی جو پاگل تھی, ذہنی توازن کھویا ہوا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئی اور بات کرنے لگی. بات کرتی گئی, ایک ہی بات کو بار بار دہراتی رہی, یہاں تک کہ کافی دیر تک وہ بات کرتی رہی اور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بغور اس کی باتوں کو سنتے رہے اور بلکہ سامنے والے کو احساس تک ہونے نہیں دیا کہ میں تجھے پاگل سمجھتا ہوں, بلکہ میرے مصطفیٰ کی اخلاق تھے. اس انداز سے سن رہے تھے اس کی بات جیسے کسی دانشور کی باتیں سنی جاتی ہیں. وہ اللہ کے نبی کے اخلاق ہے, وہ اعلیٰ اخلاق والوں سے بھی ملتے تھے تو انہی اخلاق کے ساتھ, اور ذہنی توازن بگڑے ہوا سے بھی ملتے تھے تو انہی اخلاق کے ساتھ ملتے تھے. عزیزان گرامی, تیرے خلق کو رب نے جمیل کیا, تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا, کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا, تیرے خالق حسن و ادا کی قسم. میرے عزیزو, رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ اخلاق کریمانہ جنہوں نے مظلوموں کا انصاف دلایا. اور جانتے ہیں آپ مکہ مکرمہ میں کبھی ظلم ہونے نہیں دیتے. آج لوگ ظلم کی داستان چھیڑتے ہیں تو میرے نبی کو بیچ میں لاتے ہیں اور اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق اور کیریکٹر پر انگلیاں اٹھاتے ہیں. سنو, مکہ مکرمہ میں ایک باہر سے کوئی سوار آیا اور اس کا کسی سے قرضہ تھا یا کچھ لینا دینا باقی رہ گیا. وہ کون تھا؟ ابو جہل تھا. ابو جہل سے اس آئے ہوئے شخص کا جو اجنبی مسافر تھا کچھ پیسے کا لین دین باقی تھا, کچھ درہم رہ گئے تھے اور وہ تقاضا کر رہا تھا کہ میرے پیسے, میرے درہم مجھے واپس کر دے. لیکن وہ ٹال مٹول کرتا جا رہا تھا, کبھی ادھر کبھی ادھر, اور وہ سردار قریش ہے, اس سے کون تقاضا کرے؟ پہلوان بھی ہے, گنڈا بھی ہے, اور یہ باہر سے آیا ہوا اجنبی مسافر غریب. اب یہ کس سے کہے؟ جن لوگوں کے پاس بھی یہ جاتا اور کہتا کہ میرے کچھ پیسے, میرے کچھ درہم باقی ہیں, عمر ابن ہشام یعنی ابو جہل کے پاس, تو سارے لوگ پلہ جھاڑ لیتے, میاں اس سے کون بات کرے گا, اس سے کون بات کرے گا, ہم بات نہیں کر پائیں گے, تمہارے پیسے تم جانو, تم نے دیا ہے تم وصول کرو. ہر کوئی اپنا دامن جھاڑ لیتا. وہ بیچارہ جو باہر سے آیا ہوا قرض میں ڈوبا ہوا مکہ مکرمہ کی وادیوں میں بھٹک رہا تھا, ایک شخص سے ملاقات ہوئی, رونے لگا. اس شخص نے کہا تیرے کچھ مال باقی رہ گیا ہے ابو جہل سے, تو چاہتا ہے کہ واپس آ جائے, تجھے مال کی واپسی کا یہ تقاضا ہے؟ اس نے کہا ہاں. اس نئے شخص نے کہا ایک ہی راستہ ہے, جا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, ان کے پاس جا اور ان سے کہہ. وہ شخص آیا, رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آ کر رونے لگا, میرے اتنے درہم باقی رہ گئے ابو جہل کے پاس اور وہ دیتا نہیں, کئی دنوں سے ٹال مٹول کر رہا ہے, کبھی ادھر کبھی ادھر, اور اس کا رعب, اس کا دبدبہ قریش کے سردار ہونے کی وجہ سے اتنا ہے کہ کوئی میری سفارش کے لیے بھی تیار نہیں, کوئی میری حمایت کے لیے بھی تیار نہیں. ایسے عالم میں
मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते मैं मोहम्मद तेरी हिमायत के लिए तैयार हूँ, मैं मोहम्मद। जानते हैं उसी वक्त मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने दौलत कदे पर उस अजनबी मुसाफिर को बिठाया और अबू जहल को बुलवाया। कोई शख्स बुला लाए कि अबू जहल कहाँ है, वो सरदार कुरैश था। लेकिन जब वो आया, अभी हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बैठे थे, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अबू जहल को देखते ही कहा क्या तेरे इतने इतने दिरहम इस शख्स पर हैं? क्या तू इसका मकरूज है? क्या तू नहीं देता है, टाल मटोल करता है? वो जलाल ऐसा था मेरे मुस्तफा का, वो जुबान से निकले हुए कलमात ऐसे थे कि अबू जहल की खिकी बन गई और फौरन से पेशतर कहा हाँ मेरा बाकी है। और अभी गया और अभी लाया और गया और जा करके उस अजनबी का जो बकाया था वो सब अदा कर दिया, सब अदा कर दिया। जो पहलवान था कुरैश का, उससे भी मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने निकलवाया। और वो अजनबी जो आया हुआ मुसाफिर था, उसने देखा और उसके बाद उस वक्त भी होता था इस तरह का मामला कि किसी के पैसे किसी पर निकलते हैं तो निकलवाने वाले भी कुछ कमीशन ले लेते। जैसे आज भी मांडोली करने वाले लोग होते हैं कि इससे पैसे निकलवाऊंगा, इतना मैं रख लूंगा, इतना तुझे दे दूंगा। वो आया हुआ मुसाफिर कहने लगा ए मोहम्मद, आपने मुझ पर बड़ा एहसान किया, इस रकम में आपका कितना हिस्सा है? मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया नहीं नहीं, मुझे अल्लाह ने इंसाफ कायम करने के लिए अपना रसूल बनाकर भेजा है, कमीशन के लिए नहीं कि इससे भी पैसे लेते जाए। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वजीम अखलाक कि मजलूमों को इंसाफ दिलाए, गरीबों की हमदर्दी करें, चारासाजी करें। और उस नबी पाक पर ये थूकते हैं गोया कि ऐसे ही चमकते हुए चौदहवीं के चांद पर जो कुत्ता थूकता है वो अपने मुंह पर थूकता है, चांद तक किसी का थूक कभी जाता ही नहीं। इसी तरह मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अखलाक़े करीमाना पर जिन लोगों ने उंगलियां उठाई, मैं उनसे कहता हूं फिर से पढ़ो तारीख, फिर से पढ़ो तारीख। आपको पता है मक्का मुकर्रमा में एक बूढ़ी औरत है, वो नकले मकानी कर रही है, यानी अपना घर शिफ्ट करके कहीं जा रही है और अपना घर का पूरा साजो सामान निकाल कर रास्ते पर खड़ी है, इंतजार कर रही है कोई आए सामान उठाए और मेरे नए घर तक पहुंचाए। सुबह से दोपहर तक खड़ी रही, कोई मदद करने वाला नहीं आया। अचानक मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। मेरे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आदत थी कोई बूढ़ा दिखे, कोई कमजोर दिखे तो उसका सामान खुद अपने कंधों पर उठाकर चलते थे, अपने कंधों पर उठाकर चलते। मदद करना आपका शीवा था। आप आए उस खातून से पूछते हैं किसी का इंतजार कर रहे हो, कहीं जाना है तुम्हें? उस खातून ने कहा हाँ बेटा, मुझे दूसरे घर शिफ्ट होना है, मैं ये मोहल्ला छोड़ रही हूँ, मक्का की आबादी छोड़कर मैं दूर दराज एक इलाके में नए मकान में जा रही हूँ और ये साजो सामान उठाने वाला कोई है नहीं, मैं इंतजार कर रही हूँ। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस खातून का साजो सामान अपनी पुश्त पर उठाया और कहा मैं चलता हूँ माँ तुम्हारे साथ। उस खातून के साथ चलते रहे, काफी दूर आबादी के वो खातून एक नए मकान की तरफ इशारा करती है कि ये अब मेरा मकान है। वहां रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सामान उतारा, उसके घर को साफ करके दे दिया। अब सुनो, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस खातून से पूछा, बड़ी भी वो मक्का की आबादी बड़ी अच्छी थी, वो मोहल्ला तो घना मोहल्ला था, उस मोहल्ले को छोड़कर गैर आबाद इलाके में तुम यहाँ क्यों आ गई इस उम्र में? वो खातून कहती बेटा बड़ा अच्छा सवाल तूने किया, सुन मैं तुझे भी नसीहत करती हूँ। मैंने सुना है मक्का में मोहम्मद नाम का एक जादूगर आया है। क्या क्या प्रोपेगेंडा फैलाया गया था उस वक्त भी। वो खातून कहती है मक्का में मोहम्मद नाम का एक जादूगर आया है, वो बोलता है तो जादू असर कर जाता है और लोग अपना पुराना दीन छोड़कर उसके दीन में दाखिल हो रहे हैं। लोगों ने ये फैला रखी है बात, तो मैं डर के मारे उस मोहल्ले को छोड़ दी कि कहीं उसका जादू मुझ पर भी ना चल पड़े और उसके आने से पहले ही मैं आबादी से दूर चली जाऊं, मैं दूसरे मकान में चली जाऊं। जब उसके अल्फाज ये हो रहे थे, मेरे आका की आंखों से आंसू आ गए कि जालिमों ने हुजूर के लिए क्या क्या प्रोपेगेंडा फैलाया था। आज ही नहीं, उस जमाने में भी बदनाम करने की कोशिशें होती रही। अब हुजूर पाक को
गमगीन देख करके उस खातून ने पूछा, बेटा तुम क्यों गमगीन हो? हुजूर पाक ने फरमाया, क्या है खातून, जिस मोहम्मद से डर कर तू यहाँ आई वो मोहम्मद मेरा ही नाम, वो मोहम्मद मेरा ही नाम है। मैं ही वो मोहम्मद हूँ जिससे तुझे डराया गया और जिसके बारे में तुझे धमकाया गया। वो खातून ऊपर से नीचे देखती रही, हैरत के आलम में फटी निगाहों से देखती रही। थोड़ी देर के बाद कहती है, क्या तू ही वो मोहम्मद है जिसके बारे में मक्का में ये बातें गर्दिश कर रही हैं? और उसके बाद जब मेरे आका ने फरमाया हाँ हाँ मैं ही वो मोहम्मद हूँ, तो अब वो खातून कहती है, अगर तेरा ही नाम वो मोहम्मद है तो तू गवाह हो जा, मैं तेरे दीन में आने के लिए तैयार। इसलिए कि जिसके अखलाक व किरदार इतने आला हैं कि मक्का में कोई मेरी मदद को तैयार नहीं था, एक तन्हा तू था कि मेरा बोझ उठा करके वहां से लेकर यहाँ तक लाया। मैं तेरी कौन लगती हूँ, मेरा तेरे से क्या रिश्ता है? बावजूद इसके मेरा बुढ़ापा देखकर तूने रहम किया, मेरी कमजोरी देख करके तूने मदद की और मेरा सामान अपनी पीठ पर उठाकर लाया, मेरे घर को सजाया। और जिसके अखलाक ऐसे हो वो झूठा नहीं हो सकता। मैं गवाही देती हूँ कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। मेरे अजीजों, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अखलाक करीमाना इतने आला, इतने बुलंद कि दुनिया आज अपने तो अपने गैर भी इसका एतराफ करते हैं, गैर भी एतराफ करते हैं। और तारीख पढ़ने वालों से मैं गुजारिश करता हूँ, बहुत सारे अंग्रेज मौर्रिखीन हैं, उन्होंने भी मेरे आका की शान में क्या क्या लिखा है पढ़े। गुरु नानक सिखों के जो सबसे बड़े गुरु है, गुरु नानक ने कहा मोहम्मद अगर नहीं है तो भक्ति हो ही नहीं सकती। ये गुरु नानक के अल्फाज हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अगर ना हो तो इबादत का सलीका आ ही नहीं सकता। अल्लाह की इबादत का सही तरीका अगर किसी ने बताया है तो मोहम्मद अरबी की जात है। कौन कहता है? ये गुरु नानक कहते हैं। और अंग्रेज मुफक्किरीन, दानिश्वर या मुअर्रिखीन जो लिखते हैं वो अलग अलग अंदाज में। आपको पता होगा जॉर्ज बर्नार्ड शॉ एक बड़ा मुअर्रिख, अंग्रेजों का नावल निगार भी है और बड़ी तारीख पढ़ा हुआ, दुनिया की सैर किया हुआ। उसने कहा मैंने जमीन के चप्पे चप्पे को देखा, मशरिक से मगरिब, शुमाल से जुनूब, अक्सर हिस्से को देख लिया, हर जगह की स्टडी की, लेकिन मैंने देखा कि दुनिया में बहुत सारी शख्सियतें आई और उनका इनकलाब, उनका रेवोल्यूशन उनकी जिंदगी में चला। 50 साल चला, 100 साल चला, लेकिन मोहम्मद एक ऐसी जात है जिसका रेवोल्यूशन रोज बढ़ता जाता है, रोज बढ़ता जाता है। 1400 साल हो गए, उनका इनकलाब न कम हुआ था न घटा था, बल्कि बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। ये उनके जिंदा इनकलाब की दलील है। ये कौन कहता है? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। वो कहता है मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का लाया हुआ इनकलाब वो सिर्फ उनकी जिंदगी तक के लिए नहीं था या उनके बाद 100 साल तक के लिए नहीं था, बल्कि वो कहता है मैं तो 1400 साल के बाद देख रहा हूं, आज भी उस इनकलाब की सिर्फ निशानियां नहीं बल्कि जिंदगियां मौजूद हैं जो लोग आज भी बदल रहे हैं। और साथ में वो ये भी कहता है जब 1400 साल के बाद उनका लाया हुआ इनकलाब पूरी दुनिया में इस तरह मौजूद है तो आगे के लिए भी मुझे ये उम्मीद है कि इससे बड़ा इनकलाब आगे के सालों में इस्लाम का आएगा, इससे बड़ा इनकलाब आएगा। क्यों? रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उम्मत को सिर्फ ख्यालात की बुनियाद पर नहीं रखा, इंसान की रूह की तरक्की की बुनियाद पर रखा है। आपको पता है पूरी दुनिया ने तरक्की की होगी, हाँ मैं मानता हूं कि लोग चांद में पहुंचने के आले भी बना लिए, सूरज की रोशनी को कैद करके करंट भी बना लिया, जमीन के सयाल मादे को निकाल करके केमिकल बना लिया, और उड़ता हुआ परिंदा जिस तरह हम पहले देखते, आज वो हजारों इंसानों को अपने पेट में भरकर जहाज उड़ने लग गया। इंसानों ने ही तरक्की की है। इन्होंने एक जगह से दूसरी जगह राब्ता करने के लिए मोबाइल बनाए,
इंटरनेट का इजाद, मोबाइल फोन के बाद कंप्यूटर का इजाद, ये सारी इजादात अपनी जगह पर दुनिया बहुत तरक्की कर चुकी है, दुनिया बहुत तरक्की कर चुकी है। पहले हम तन्हा बोलते, आज इस माइक के जरिए से लाखों को सुनाया जा सकता है। पहले एक जगह बैठकर आमने सामने देखा जाता, लेकिन आज वेब कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से दुनिया के किसी कोने से कहीं पर भी इंसान देख सकता है। ये तरक्कियां अपनी जगह पर। मैं आपको बताऊं, इंसान तरक्की इतनी कर चुका कि हवाओं में उड़ने लग गया, और जो फासले थे, जो लाखों मील या हजारों मील हुआ करते, इनको घंटों में और मिनटों में अदा किया जाने लगा। हर चीज सहूलत की आ गई। हमारे घरों में हाथों और पैरों से काम करने की बजाय अब मशीनों ने हिस्सा ले लिया है। हर काम मशीन करती है, हर काम मशीनों ने ले लिया। लेकिन एक बात मैं बताऊंगा, ये सारी तरक्कियां आप क्या समझते हैं तुम्हारी तरक्की है, इंसान की तरक्की है? मैं तो नहीं मानता, मैं नहीं मानता। ये इंसान की तरक्की नहीं, ये तो मेटल की तरक्की है, ये मेटल की तरक्की है। इंसान ने लोहे पर काम किया और लोहे को माइक बना दिया। इंसान ने फाइबर पर काम किया, उसे मोबाइल बना दिया। इंसान ने लोखंड पे काम किया, उसे प्लेन बना दिया, लाइट बना दिया। यानी मेटल पर मेहनत किया और उसे क्या से क्या बना दिया। लेकिन इंसान अपने आप को क्या बनाया? बात तो ये आती है, तुमने मेटल को तरक्की दिया है। आसमानों में जो उड़ रहा है हवाई जहाज, ये तो एक मेटल की चीज है, एक मेटल की चीज है। और टेलीफोन जो तुम्हें एक जगह से दूसरी जगह राब्ते कराता है, ये भी एक मेटल की चीज है। अब मैं तुम्हें बताऊं, दुनिया चाहे यूरोप ने तरक्की की हो, अमेरिका ने की हो, या रशिया या चाइना ने की हो, सबों ने तरक्की मेटल पर की है। और मेरे मुस्तफा की जात ने इंसानों को तरक्की दिया है। एक को बैठाया तो सिद्दीक बनाया, दूसरे को अपने दरबार में बुलाया, फारूक बनाया, उस्मान को ज़ुन्नुरैन बनाया, और अली पाक को हैदर कर्रार बनाया। हर सहाबी को आसमान के महो नजूम बनाया। इंसानों को अगर किसी ने तरक्की दी है तो मदीने के ताजदार ने दी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत। आज भी मैं कहता हूं, जो लोग तरक्की की बात करते हैं, मैं तो तरक्की उस वक्त मानूंगा जब लोगों में भूखमरी खत्म हो जाए, सुसाइड करना कम हो जाए, जिहालत खत्म हो जाए, गुनाह कम हो जाए, इंसानों को मारना, मर्डर करना, कत्ल करना ये खत्म हो जाए। मैं समझूंगा कि इंसान बन गया, इंसान बन गया है। लेकिन आज भी इस तरक्की याफ्ता दौर में जहां लाइटिंग की भरमार है, रोशनी की मोहतात है, उसके बावजूद क्या औरतों के रेप नहीं हो रहे? नौजवान बच्चियों के बलात्कार नहीं होते? सब होता है। तो फिर ये कौन सा इंसान है? कहां तरक्की किया? ये आज भी वही हैवान है, आज भी वही हैवान है। जहां तन्हा किसी औरत को पाए तो उसकी इज्जत पर हमला करे। जानवर जंगल में यही करते हैं। अगर इंसान यही सब चीजें कर रहा है तो मैं कहता हूं इसकी कोई तरक्की नहीं है, कोई तरक्की नहीं और कोई सक्सेस नहीं है। कामयाब और तरक्की वाला इंसान उस वक्त होता जैसे मेरे आका ने मक्का की गलियों में पैदा किया। मक्का के वो बाशिंदे जो शराब में फख्र करते थे, जुए पर अपनी पूरी रातें बिताते थे, औरतों को बाजार में लाकर नीलाम करते, बेटी पैदा हो तो जिंदा दफन करते थे। लेकिन मेरे आका की तालीमात तो देखो, जब वो इन तमाम अखलाक और किरदार वाले लोगों को मेरे आका ने अपनी तालीमात से रोशनास किया, तो मेरे अजीजों वही सहाबा फिर औरतों की इज्जत के मुहाफिज बन गए। बेटियों को पढ़ा करके उन्हें दीन का एक बेहतरीन किला बनाया। और जानते हैं सहाबा को मेरे आका ने क्या बनाया? एक अरब ने आदमी का बोल बाला कर दिया, खाक के जर्रों को हमदोशे सुरैया कर दिया। खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए। अरे क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। ये है इनकलाब, ये है तरक्की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मेटल की तरक्की नहीं सिखाई, इंसान की तरक्की सिखाई। आज भी अगर अपनी रूह की, अपनी आत्मा की, अपनी रूह की तरक्की चाहते हो तो ये तरक्की किसी फैक्ट्री में नहीं मिलती,
کسی فیکٹری میں نہیں. فیکٹریاں موبائل بنا سکتی ہیں, گاڑیاں بنا سکتی ہیں, انسان کے روح کی ترقی گنبد خضرا کے چھاؤں میں ہوتی ہے. یہاں آنا پڑے گا تمہیں, اس نبی پاک کے پیچھے چلنا پڑے گا, پھر تمہاری روح اوج پر پہنچے گی, بلندی پر جائے گی. عزیزان گرامی, یہ چند باتیں تھی نبی پاک کے اخلاق و کردار پر. بہت ساری چیزیں ہیں. آپ کو ایک اور بات بتا دوں, جن لوگوں نے میرے آقا کے چہرے پاک کو اس طرح پیش کرنے کی کوشش کی جیسے آج یہ گیدڑ اور پاکھنڈی اپنے گوفے میں بیٹھ کر کوئی کتاب لکھ کر یا 4 لوگ بیٹھ کر ویڈیو بنا کر وائرل کرتے ہو, وہ چاہے وسیم رافضی ہو یا اس کی ناجائز اولاد یا اس کا ناجائز باپ, جو بھی ہو, میرے آقا پر حملہ کرنے کے لیے تم 4 لوگ بیٹھ کر کے ویڈیو وائرل کرتے ہو. دم خم ہے تو آؤ مسلمانوں کے مجمع میں. یہاں میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں, یہ جو مجمع آیا ہے یہ سیلفی اور ویڈیو بنانے کے لیے نہیں آیا. جس کے سینے پر بھی ہاتھ رکھو گے اس کے سینے میں دھڑکن نبی نبی اور مصطفیٰ مصطفیٰ کہے. یہاں جو مجمع آیا ہے وہ دکھاوے کے لیے نہیں آیا, بلکہ میں جانتا ہوں یا رسول اللہ عزیزان گرامی, یہاں پر بھی آنے کے بعد تمہارے چہروں کی بشاشت, تمہارے چہروں کی رونق یہ بتاتی ہے کہ سینے میں عشق مصطفیٰ جگمگا رہا. آج ان ظالموں کو جواب دینے کی ضرورت ہے. تم بھونکتے ہو نبی پاک کی عزت پر, تمہیں ابھی خبر نہیں اس نبی پاک کی عزت تو بہت اعلیٰ, بہت اعلیٰ. میں سمجھتا ہوں حضور کے قدم مبارک کے ایک ناخن کی عزت پر کروڑوں مسلمان اپنی جان دینے کو تیار. الحمدللہ ہم یہ جذبہ رکھتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے, جو جان مانگو تو جان دے دیں, جو مال مانگو تو مال دے دیں, مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا نبی کا جاہو جلال دے دیں. ہم سے یہ بات نہیں ہو سکے گی. جو بات میں عرض کر رہا تھا, حضور پاک کے اخلاق و کردار پر حملہ کرتے ہوئے ان ظالموں نے جو ایک پروپیگنڈا پھیلایا, سنو اے مسلمانوں, آپ کو میں بتاؤں, اس نبی پاک کے اخلاق کو زیادہ سے زیادہ اگر تم عام کر سکتے ہو تو اپنے اخلاق سے عام کرو, اپنے اخلاق سے عام کرو. دنیا کو بھونکنے دو, کیونکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے, رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا, رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا, پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے. اور یا رسول اللہ, تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا, جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا, مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے, نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. جشن غوث اعظم کانفرنس حضرت علامہ مولانا سلمان اظہری صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. بایزید بستامی کا نام سنا ہوگا. بایزید بستامی ایک بڑے پائے کے بزرگ ہیں, اور ان کی ایک دعا یہ تھی, اے اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک کہ میں اپنے نبی کی ہر اس سنت پر عمل نہ کر لوں جن سنتوں کو میں جانتا ہوں. ہر سنت پر میں عمل کر لوں. خواہش تو دیکھیں, ہونا تو یہی چاہیے. لوگ دعائیں کرتے ہوں گے اس وقت تک موت نہ دے جب تک شادی نہ ہو جائے, بچے نہ ہو جائیں, پراپرٹی نہ بن جائے, بیٹوں کی شادی نہ کر لوں. میرے عزیزوں, یہ دعائیں نہیں. دعا یہ کرو کہ مولا اس وقت تک موت نہ دینا جب تک تو راضی نہ ہو جائے, جب تک تو راضی نہ ہو اس وقت تک موت نہ دے. بایزید بستامی کی دعا تھی. اب سنیے, اخیر وقت تھا آپ کی زندگی کا, بڑھاپا بھی تھا, کمزوری آ گئی, موت کے آثار نظر آ رہے تھے. آپ رونے لگ گئے. لوگوں نے پوچھا کہ حضور روتے کیوں ہیں؟ کہا میں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ مجھے ہر اس سنت رسول پر عمل کی توفیق دے دے جن سنتوں کو میں جانتا ہوں, لیکن میرے اندازے کے مطابق, میرے علم کے مطابق میں نے ساری سنتوں پر عمل کر لیا. ایک سنت مصطفیٰ ہے جو مجھ سے چھوٹ رہی ہے, اس پر عمل کرنے کا موقع نہیں ملا.
मुरीदीन ने पूछा कि वो कौन सी सुन्नत है? सुनो मुसलमानों, यही मुझे बताना है, हुजूर मेरे आका के अखलाक क्या है। बायजीद बुस्तामी कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की एक हदीस में मैंने ये पढ़ा कि मेरे आका मस्जिद नबवी शरीफ में जा रहे थे, नमाज के लिए जा रहे थे, फजर का वक्त था, नमाज के लिए जैसे ही जा रहे थे अचानक पड़ोस में से किसी एक बच्चे के रोने की आवाज आई। किसी के घर से बच्चा रो रहा था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने पांव वापस पलटाते हैं, मस्जिद से बाहर आकर सहाबा से पूछा, देखो ये बच्चा किसके घर में रो रहा है? बच्चे के रोने की आवाज से अगर कोई बेकरार होता है तो मदीने का ताजदार बच्चों के रोने से भी बेकरार हो जाए। और उसके बाद सहाबा ने कहा मालूम करके आते हैं। मालूम करने पर पता चला कि वो एक यहूदी के घर में रो रहा था। यहूदी था, यहूदी का बच्चा रो रहा था। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उसके घर गए, पूछा कि तेरा बेटा क्यों रो रहा है? छोटा सा बच्चा। उस यहूदी ने कहा मेरे घर में फाका चल रहा है, खाने पीने की कोई चीज नहीं, मेरा बच्चा भूख की शिद्दत से रो रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपने घर भेजा एक सहाबी को और खजूर मंगवाई। जब वो खजूर आई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुंह से खजूर को चबाया, नरम किया और उस बच्चे के मुंह में रखा। बच्चे को जैसे मिठास पहुंची, बच्चा खजूर चबाने लगा और मुस्कुराने लगा। मेरे आका भी मुस्कुरा उठे और मस्जिद नबवी तशरीफ लाए। ये मेरे आका के अखलाक थे, ये उनकी सुन्नत थी। बायजीद बुस्तामी कहते हैं नबी पाक ने ये जो अमल किया, मेरी जिंदगी में ऐसा अमल करने का मौका अब तक नहीं आया। बाकी सब सुन्नतों पर अमल तो कर चुका, लेकिन इस सुन्नत पर अमल करने का मौका नहीं मिला। चंद दिन गुजरे थे, बायजीद बुस्तामी बीमार थे, मौत के आसार नजर आने लगे। एक दिन आप भी मस्जिद में जा रहे थे, शायद रात का वक्त था या सुबह का वक्त, अचानक आपके कानों में भी एक बच्चे के रोने की आवाज आई। बायजीद बुस्तामी खुश हो गए, शायद इस बच्चे के मदद करने के बाद मैं उस सुन्नत पर अमल कर लूं। आप फौरन अपनी ताकत को जमा करके लोगों से पूछते मालूम करो ये किसके घर का बच्चा है। लोग पूछते हैं, मालूम होता है कि एक ईसाई के घर का बच्चा था। बायजीद बुस्तामी फौरन उसके घर चले जाते हैं, पूछा तेरे घर में बच्चा क्यों रो रहा है, क्या वजह है, ये क्यों बिलख रहा है? उस शख्स ने कहा मेरे बच्चे के रोने की वजह यह है कि घर में अंधेरा है, चिराग जलाने के लिए मेरे पास न तेल है न सामान है, मेरा बच्चा अंधेरे की वजह से रो रहा है और भूखा भी है। बायजीद बुस्तामी फौरन अपने घर से दिया चिराग मंगवाते हैं और उसे घर में रोशन करते हैं। उस ईसाई के घर में चिराग रोशन किया और खजूर मंगवाकर उस बच्चे के मुंह में आपने भी डाला। बच्चा खजूर की मिठास पाया और घर के अंदर रोशनी पाया तो मुस्कुराने लगा और उसका रोना हंसने में बदल गया। बायजीद बुस्तामी भी शुक्र बजा लाते हुए घर से पलटने लगे। ऐ मौला तेरा शुक्र है, मेरे नबी की उस आखिरी सुन्नत पर भी अमल का मुझे मौका दे दिया। जब आप जा रहे थे, सुनो अब जो बात है असल कहने की वो ये है, वो ईसाई शख्स जिसके घर का बच्चा रो रहा था, वो बायजीद बुस्तामी के दामन को पकड़ता है और पूछता है, ए बायजीद तेरा और मेरा कोई मजहबी रिश्ता नहीं, तेरा और मेरा कोई खानदानी रिश्ता नहीं, कोई हमारा आपस में रिश्ता नहीं, बच्चा मेरा रो रहा है, तकलीफ तुम्हें क्यों हो रही है? मेरे घर में अंधेरा, चिराग तू जलाता है। सुनो बायजीद कहते हैं, ए नादान तू ये समझ रहा है कि ये बायजीद का अमल है? नहीं, जो कुछ मैंने तेरे घर में किया ये मेरे मुस्तफा के अमल थे, ये मेरे मुस्तफा की सुन्नत थी। बस मैं तो उनका गुलाम हूँ, उनके अखलाक पर अमल करने आया था। जब बायजीद की ये बात सुनता है, वो ईसाई कहता है, ए बायजीद लाओ तुम्हारा दामन पकड़ लो, जिस मजहब के गुलाम के ये अखलाक हैं तो सरकार के अखलाक का हाल क्या होगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, या रसूल अल्लाह तू घटाए से किसी के न घटा है न घटेगा, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अखलाक में सबसे आला किरदार लेकर के आए। खुद इरशाद फरमाते हैं, बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक,
مجھے اللہ تعالیٰ نے سب سے عظیم اخلاق دے کر کے دنیا میں بھیجا ہے. یہ کتے آج ظالم بھونکتے ہیں حضور کی شان میں. اور جانتے ہیں آپ یہ جو ماحول کو گندا کیا جا رہا ہے, یہ جو زہر بھرا جا رہا ہے, یہ در حقیقت صرف اور صرف سیاست کی گرما گرمی ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں. ان کو سیاست کی روٹیاں سیکھنی ہے, راجنیتی کرنی ہے. میں ان بی جے پی کے دلالوں سے, آر ایس ایس کے ان بھگوا آتنکیوں سے بھی کہوں گا کہ اگر تمہیں کوئی سیاست اور راجنیتی کرنا ہے تو کرو ہماری ذات سے, مصطفیٰ کی ذات کو کیوں آڑ بناتے ہو؟ میرے رسول کی ذات, قرآن کی اور آیات پر حملے. اس لیے میرے عزیزوں, ان ظالموں نے دیکھ لیا کہ مسلمان اگر کہیں بے چین ہوتا ہے تو نبی کے نام پر ہوتا. اسی لیے یہ تمہیں بے چین کرنا اور تمہارے دلوں کو جلانے کا کام شروع کر رکھیں. میں ان سے کہتا ہوں, آج بھی دیکھو اسلام کی یہ اخلاق و کردار. آج بھی تم نے ہزاروں گالیاں دے دی, لیکن پلٹ کر کے کسی عالم ربانی نے, کسی عالم دین نے تمہارے کسی خدا کو گالیاں نہیں دی. یہی تو اسلام سکھاتا ہے, یہی اسلام سکھاتا ہے. ہمارے نبی کے اخلاق و کردار یہی ہیں. تم اگر گالیاں دے کر کے اپنا سٹیٹس بتاتے ہو تو ہم جواب میں گالیاں نہیں دیتے, ہم اپنے اخلاق پیش کر کے بتائیں گے. اور ظاہر سی بات ہے, جس وقت اس بھگوا آتنکی نے نبی پاک کی عزت پر بھونکا تھا تو آپ میری پوری باتیں سن لیں. میں نے ان کے کسی دیوی دیوتا یا ان کی مقدس کتاب کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کیا, اور نہ ہی میں نے چیلنج میں کسی بھگوان یا دیوی دیوتا کو پکارا, بلکہ اسی پاکھنڈی سے کہا اگر تو سچا ہے تو آجا, ہم اور تم دونوں آگ میں جاتے ہیں, اور جو سلامت ہو اس کا دین پہچانا جائے گا. میں نے بذات خود اس کی ذات کو چیلنج اسی لیے کیا تھا کہ ہمارا اسلام یہ سکھاتا ہے کہ ہمارا یقین اعلیٰ ہے, ہمارا یقین کامل ہے. مجھے میرے دین پر رائی کے دانے کے برابر بھی شک نہیں, میرے مصطفیٰ کے سچے ہونے میں ذرہ برابر بھی شک نہیں. اس لیے ایک بار نہیں 100 بار بلاؤ گے میرے نبی کے نام پر, ہر بار یا مصطفیٰ کہتے ہوئے آگ میں کودنے کو تیار. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ سکتا, اور جسے یقین ہو اسے خوف نہیں ہو سکتا. یہ بات یاد رکھیں. میں نے جو پوری دنیا کو یا جس کو بھی میری یہ بات سنائی دی ہے کہ ہم نے کسی مباہلے کا چیلنج کیا, تو یاد رکھنا مسلمانوں, یہ میرا اپنا ہی حصہ نہیں, بلکہ میرا عقیدہ, میرا وجدان یہ کہتا ہے. جس طرح میں نے اعلان کیا, یہ میں تنہا نہیں بلکہ ہمارے ہر علاقے کا, ہر محلے کا بچہ اتنی ہمت تو اپنے نبی کے نام پر ضرور رکھتا, ضرور رکھتا ہے. جب ہم اپنی گردن دینے کی بات کرتے ہیں مصطفیٰ کے نام پر, تو پھر جب کبھی امتحان کا وقت آ جائے تو ہمارے لیے آگ کیا چیز ہے. گھبرا گئی ہے گردش دوراں کبھی کبھی, کس کو دیکھ کر؟ دیوان گانے عشق نبی کو دیکھ کر گھبرا گئی ہے گردش دوراں کبھی کبھی. تمہیں پتا ہے ہم ان بزرگوں کے, ان اسلاف کے وارث ہیں. ہمارے آقا, ہمارے جو صحابہ اولیاء تابعین ہیں, وہ عام لوگوں کی طرح نہیں. نبی پاک کے نام پر ان کی استقامت, ان کی مضبوطی ایسی تھی, ٹل نہ سکتے تھے. جنگ میں اگر اڑ جاتے تھے, پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے. تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے. ارے تیغ کیا چیز, ہم توپ سے بھی لڑ جاتے تھے. یہ ہمارے بزرگوں کی دی ہوئی ہمتیں تھی. اور اس لیے نہیں کہ مارنا توڑنا ہماری عادت رہی ہے, اس لیے کہ ہمارا ایمان سچا ہے, ہمارا یقین پکا ہے, اور ہم نے جس نبی پاک پر ایمان قبول کیا ہے وہ نبی دنیا کا سب سے حسین ہے, وہ اللہ کا سب سے محبوب ہے. اس بات پر یقین ہے, اسی لیے ہر خطرے کو مول لینے کے لیے ہم تیار رہتے ہیں, ہر خطرے سے ٹکرانے کے لیے بھی ہم تیار رہتے ہیں. عزیزان گرامی وقار, میں اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے اب جو درس دینا ہے آپ کو وہ یہ دیتا ہوں کہ دیکھو نبی پاک کی اخلاق و کردار اتنے بلند و بالا, اتنے اعلیٰ و اولا کہ دنیا نے بھی اعتراف کیا, کرسچن عیسائیوں نے بھی اعتراف کیا,
یہودیوں کے بعد مفکرین نے بھی اعتراف کیا، ہندوؤں نے بھی اعتراف کیا، ایک دو نہیں کئی پنڈتوں کی لسٹ ہے ہمارے پاس جنہوں نے میرے آقا کی شان میں نعتیں پڑھی ہیں، حضور کی تعریفیں کی ہیں۔ سکھوں کے گرو نانک سے لے کر اور بھی کئی گرو ہیں جنہوں نے میرے مصطفیٰ کریم کی عظمتیں بیان کی، رفعتیں بیان کی۔ خود فریڈم فائٹر میں جس کا سب سے زیادہ نام آتا ہے موہن داس کرم چند گاندھی کی تحریریں بھی پڑھو، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے کن خیالات کا اظہار کرتا ہے، کون سی باتیں پیش کرتا ہے۔ بڑے بڑے لیڈروں نے نبی پاک کو پڑھا ہے اور اچھی باتیں پیش کی ہیں۔ اتنا ہی نہیں، سوامی وویکانند نے بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کی تعریف کی ہے۔ ایک دو نہیں ہزاروں ہیں، لیکن میں ان کی تعریف کا محتاج نہیں۔ جب خود رب ذوالجلال نے مصطفیٰ سے کہہ دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کی شان کو بلند کیا، آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے، کسی اور کی تعریف کرنے سے حضور پاک کی عزت کا اضافہ نہیں بلکہ جو تعریف کرتا ہے اس کی خود عزت بڑھ جاتی ہے، سبحان اللہ، اس کی شان خود بڑھ جاتی ہے۔ لہذا اے مسلمانوں گھبرانے کی ضرورت نہیں، چند کیڑے ہر زمانے میں ہوتے ہیں، ان کے لیے اسپرے کا انتظام بھی ہوتا رہتا ہے۔ جب کبھی کوئی دجال بھوکے گا مولا تبارک و تعالیٰ مجھ جیسے کسی کتے کو ضرور پیدا کرے گا اور کوئی نہ کوئی آئے گا اور ان کو جواب دیتا رہے گا۔ ہم نے اب تو زبان سے جواب دیا ہے، انشاءاللہ العزیز جس وقت موقع آئے گا اپنے ایمان سے بھی جواب دیں گے، اپنی روح سے بھی جواب دیں گے، اور مولا تعالیٰ کی جو مدد ہے وہ دنیا کو بتائے گی کہ حق کس کے ساتھ ہے، نصرت کس کے ساتھ ہے، مدد کس کے ساتھ ہے۔ ہمارا یہ یقین ہے کل ہم 313 تھے تو فرشتے مدد کے لیے مکہ کے کافروں کے لیے نہیں اترے تھے، مدینے کے نہتے صحابہ کے لیے اترے تھے۔ بے شک حق ہے۔ آج بھی حضور پاک کے شہدائی اور غلام اگر سچائی کے ساتھ میدان میں آتے ہیں تو کل جیسے مولا کی مدد آتی آج بھی اللہ کی مدد آئے گی، بے شک۔ آج بھی اللہ کی مدد آئے گی۔ مسلمانوں ایک بات یاد رکھنا، ہر چیز میں کمپرومائز کر لو، ہر چیز میں صبر کر لو۔ صبر تو اچھی چیز ہے، کھانا نہ ملے صبر کر لو، روٹی نہ ملے صبر کر لو، پانی نہ ملے صبر کر لو، کپڑے نہیں ملتے صبر کر لو، گاڑی بنگلہ جائیداد بچے نہیں ہیں صبر کر لو۔ میں کہتا ہوں ہر چیز میں صبر کر لینا چاہیے، لیکن مصطفیٰ کریم کی عزت کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا، بے شک حق ہے۔ یہاں نہیں، اور یہاں جو کمپرومائز کرتا ہے وہ بے غیرت کہلائے گا، احسان فراموش کہلائے گا۔ نبی پاک نے تمہارے لیے رات بھر کھڑے ہو کر کے دعائیں کی، قبر میں جا کر کے تمہیں امتی امتی پکارا، اپنے سجدوں میں مولا کی بارگاہ میں تمہاری بخشش کا سوال کیا۔ جو نبی ہمارے لیے اتنی فکر کرتے رہے ہو، کیا اس نبی پاک کی عزت کو ہم ہلکے میں لے لیں گے؟ کیا ہم اس نبی پاک کی عزت کے لیے آرام سے گھروں میں بیٹھ کر کے جواب دیں گے؟ نہیں۔ اے مسلمانوں یاد رکھنا، میں ہر چیز جو کچھ بھی آج تمہارے گھروں میں ہے یہ مصطفیٰ کے نام کی برکت سے آئی ہے۔ حضرت عمر فاروق تو یہ فرماتے میرے بدن میں جو بال اگتے ہیں یہ بھی نبی پاک کے نام کی برکت سے، حضور کی برکت ہے۔ مجھے بتاؤ مسلمانوں، کیا تمہارے گھروں کی رونق نام مصطفیٰ سے نہیں؟ کیا تمہاری اولاد مصطفیٰ کے وسیلے سے نہیں؟ کیا تمہارے چہروں کی برکت آج مصطفیٰ سے نہیں ہے؟ ہر چیز تمہارے پاس جو ہے وہ رسول اللہ کی بدولت ہے۔ تم اگر مسلمان ہو تو رسول اللہ کی بدولت، تم اگر نماز پڑھتے ہو تو نبی نے بتایا، اذان آج دی جاتی ہے اس لیے کہ رسول نے بتایا ہے، مسجدوں کی شان بلند ہے اس لیے کہ وہ نبی پاک کا نام وہاں سے آتا ہے، سارا کچھ رسول اللہ سے وابستہ ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں آبرو ماں زنام مصطفیٰ، ہم سب کی آبرو نام مصطفیٰ سے ہے۔ اگر حضور کا نام سلامت ہے تو سب کچھ سلامت، اور اگر ان کے نام پر کیچڑ اچھالا جائے گا تو پھر ہماری کسی کی زندگی محفوظ نہیں، کسی کی زندگی محفوظ نہیں۔ اس بات کو طے کر کے چلو کہ آج اللہ نے جس کو جیسی طاقت دی ویسا ان ظالموں کا جواب بھی دے گا۔ قیامت کے دن اگر مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھ لیا
اللہ نے تجھے جوانی دی تھی، طاقت دی، قوت دی، جب دنیا میں میرے خلاف گالیاں دی جا رہی تھی تب تو کیا کر رہا تھا؟ تو اے جوانوں، تمہارے پاس جو جواب ہونا چاہیے وہ آج ہی تیاری کرو۔ کل قیامت کے دن تم کیا جواب دو گے اس کی تیاری تم خود کر لو۔ سب سے بہتر جواب یہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں کل قیامت کے دن یوں عرض کرنا، آقا یہ آپ کے اخلاق پر کیچڑ اچھال رہے تھے اور میں آپ کے اخلاق کو اپنا اپنا کر کے لوگوں کو اپنا رہا تھا، آپ کے اخلاق کی تبلیغ کر رہا تھا۔ جن لوگوں کا شرم و حیا آتی ہے حضور کی سنتوں پر عمل کرنے کے لیے، بعض لوگوں کو چہرے پر داڑھی مشکل لگتی ہے، ٹوپی بھاری لگنے لگتی ہے، کیوں میاں؟ نبی پاک کے فدائی ہو، عاشق ہو تو ان کے اخلاق، ان کے کردار اور ان کی صورت سے نفرت کیوں کرتے ہو؟ تمہیں جب نبی پاک کی بات کرنی ہے تو پورے کے پورے ان کے غلام ہو جاؤ۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ حضور پاک کی غلامی نتیجہ یہ ہوتا ہے، جانتے ہیں؟ بلال حبشی، کون نہیں جانتا؟ مکہ کے کافر انہیں مارتے تھے، پکڑ کر کے پیر میں رسی باندھ کر بدماش لڑکوں کے ہاتھ میں دیتے، وہ مکہ کی گلیوں میں بلال کو کھینچتے ہوئے لے جاتے، گرم ریت پر سلاتے، ان کے سینے پر سل رکھ دیتے، اور کبھی کبھار حضرت بلال کو ننگی پیٹھ انگاروں پر سلاتے تھے اور ان کی پیٹھ کا گوشت گل جاتا تھا، اور جب انگارے ٹھنڈے ہو تو ہوا دے کر اور دہکایا جاتا۔ کیوں؟ بلال حبشی کو حضور کی وفاداری کی سزا دی جاتی تھی۔ نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا شہدائی تھا، اس لیے مکہ کے ظالم موب لنچنگ کرتے تھے، مارتے تھے، پکڑ کر کے پوری پیٹھ کا گوشت گل گیا تھا، ریڑھ کی ہڈی دکھتی، لیکن باوجود اس کے وہ ثابت قدم رہے، ثابت قدم رہے۔ اے مسلمانوں، اس نبی پاک کی عزت کے معاملے میں ہم نے کون سی مصیبتیں اٹھائی آج تک؟ ہمیں تو کسی نے مارا نہیں، کوئی گردن پر تلوار تو نہیں رکھا۔ آج ہم ہندوستان میں امن و امان سے رہ رہے ہیں، اور جو زہر پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں ان زہریلے کیڑوں کو بھی ہم انشاءاللہ علاج کریں گے۔ لیکن میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، حضور کی غلامی میں جو ثابت قدم رہا، پیٹھ پوری جل گئی، انگاروں پر سویا، کوڑے کھایا، رسی باندھ کر گلیوں میں گھمایا گیا، لیکن جانتے ہو جب بلال ہجرت کر کے مکہ سے مدینے چلے گئے، 6 سال کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینے سے مکہ آ رہے تھے اور فاتح کی حیثیت سے، مکہ فتح ہو چکا، بغیر جنگ و جدال کے، بغیر قتل و قتال کے، آپ کو پتا ہے 10,000 صحابہ خانہ کعبہ کے پاس حرم کعبہ میں اندر نماز پڑھنے کے لیے آئے، تو اس وقت جو پہلی اذان دی جانی ہے، پہلی اذان حرم مکہ سے دی جانی ہے، کعبے کی چھت پر میرے آقا نے اگر کسی کو چڑھایا تو بلال حبشی کو چڑھایا۔ کس کو چڑھایا؟ بلال حبشی کو چڑھایا۔ واقعہ آپ کو معلوم ہوگا، حضرت بلال کو کعبے کی چھت پر چڑھا کر اذان دینے کا حکم دیا، آپ نے اذان دی کعبے کی چھت پر۔ میرے عزیزوں، بعض بزرگوں نے یہاں پر نکتہ یہ بیان کیا، صحابہ میں حضرت ابو بکر بھی تھے، حضرت عمر بھی تھے، دیگر صحابہ بھی تھے۔ آج پہلی اذان مکہ سے ہو رہی ہے تو ان میں سے بڑے بڑے صحابہ میں سے کسی کو اوپر چڑھاتے، لیکن رسول اللہ نے بلال حبشی کو چڑھایا، بلال حبشی کو چڑھایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کو یہ میسج دینا تھا، جو نبی کی محبت میں زخم کھائے گا خانہ کعبہ کی چھت پر بھی اسے چڑھایا جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسے خانہ کعبہ کی چھت پر بھی چڑھایا جائے گا۔ یہ نبی کے غلاموں کا مقام ہے۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو یہ جہاں چیز ہے کیا، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے۔ سبحان اللہ، یا سبحان اللہ۔ رسول اللہ، عزیزان گرامی وقار، میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں، میری یہ عزت کیوں ہے؟ میں وشاکھاپٹنم پہلی مرتبہ آپ کے اس مسلم آباد میں آ رہا ہوں، لیکن محبتیں ایسی لگتی ہیں صدیوں پرانی ہیں، رشتے ایسے لگتے ہیں کہ صدیوں پرانے ہیں، ہر کوئی ملنا چاہتا ہے، ہر کوئی ہم سے مصافح۔ یہ جو عزتوں سے آپ نے نوازا، کس لیے؟
کیا کسی نیتا کا بیٹا ہونے کی وجہ سے؟ کیا کسی بڑے خاندان کا ہے اس لیے؟ یا پیسے والا ہے اس لیے؟ نہیں، ہر ایک یہاں بیٹھا ہوا یہی کہے گا، صرف اس لیے عزت دی جاتی ہے کہ نبی کا غلام، مصطفیٰ کریم کا غلام ہے، بات کرتا ہے تو رسول اللہ کی عزت کی بات کرتا ہے، اس لیے لوگوں نے پلکوں پہ بٹھایا، کندھوں پہ اٹھایا، پھولوں سے سجایا، منبر پر بٹھایا۔ اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث اعظم کانفرنس، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کیا کہنا میرے عزیزو، اسی لیے میں کہتا ہوں بکو تو بازار مصطفیٰ میں بکو، ہاں اس کی جے بھی جے کرتے ہوئے، جھنڈے اٹھائے ہوئے نہ گھومو۔ مسلمانوں، تمہاری زندگی ان پارٹیوں کے پیچھے جے جے کرنے کے لیے نہیں ہے۔ ہمارے بزرگوں نے تو ہمیں یوں سکھایا، کسی کی جے بھی جے کیوں پکارے، کیا غرض ہم کو؟ کسی کی جے بھی جے کیوں پکارے، کیا غرض ہم کو؟ ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ، سبحان اللہ، بے ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ، بس ہمارے لیے یہ کافی ہے۔ تم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام ہو، پوری غلامی میں آ جاؤ۔ حضور کی عزت کی بات ہے، پوری کے پوری عزت میں آ جاؤ، تمہیں بھی اللہ تعالیٰ عزتوں سے نوازے گا۔ جو کھویا ہوا وقار ہے واپس مل جائے گا، شرط یہ ہے کہ ان سے وفاداری کرو، شرط یہ ہے کہ نبی پاک کے وفادار بنو، جیو تو ان کے نام پر جیو، مرو تو ان کے نام پہ مرو۔ بے شک۔ ہاں، ڈر اور خوف نکالیں۔ اب آخر میں گفتگو کے خاتمے میں، ظاہر سی بات ہے مجھے حکم دیا گیا تھا یہ جشن غوث الورا ہے، لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں، میرے جلسوں کا معمول یہ ہے، آپ چاہے جلسہ کسی بھی نام سے رکھیں، میں تو بات کروں گا رسول اللہ کی بات کروں گا، کیا بات ہے، کیونکہ ہمارا معمول یہ ہے، دنیا کی ساری چیزیں اسی ذات سے وابستہ ہیں۔ اگر شیخ عبد القادر جیلانی غوث ہیں تو رسول اللہ کی برکت سے ہیں، کیا کہنا، بے شک، اگر معین الدین اجمیری غریب نواز ہیں تو وہ رسول اللہ کی برکت سے ہیں، بے شک، اگر امام احمد رضا مجدد دین و ملت ہیں تو وہ رسول اللہ کی برکت سے۔ بے شک، ہاں، ظاہر سی بات، کوئی بھی جلسہ ہو وہ رسول اللہ کی وجہ سے، اور اسی لیے اقبال نے کہا تھا، ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، دشت میں دامن کوثر میں میدان میں ہے، بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے، چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے، اور پوشیدہ ہر مسلمان کے ایمان میں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہاں، وہ نبی پاک کی ذات، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو جہان۔ سبحان اللہ، بے شک، ہماری ساری زندگیاں، سارے اولیاء اس نبی پاک کے دربار کے وزیر ہیں۔ ہم بادشاہ کا ذکر پہلے کرتے ہیں، ہم بادشاہ کا ذکر پہلے کرتے ہیں، لیکن ساتھ میں یہ جشن غوث الورا ہے، ہماری نسبت بارگاہ غوث سے بڑی گہری ہے۔ الحمدللہ ہندوستانی مسلمانوں میں سب سے زیادہ عقیدت سرکار غوث پاک سے پائی جاتی ہے، اولیاء کاملین سب سے زیادہ، اور کیوں نہ ہو، ہونا بھی چاہیے، اس لیے کہ ہم قادری غلام ہیں اور فخر سے یہ کہتے ہیں، یا سرکار غوث پاک کے دربار میں تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، یا غوث اعظم اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ بے شک، سبحان اللہ، واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم آلا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ سبحان اللہ، اب سنیے، حضور کی عزت ہی کی بات پر غوث پاک کی ایک بات سنا کر چلا جاؤں۔ جب آج کے زمانے میں حضور کی عزت پر حملے ہوتے ہیں تو ہم تقریروں سے جواب دے دیتے ہیں، تحریروں سے جواب دے دیتے ہیں، کوئی ہاتھ سے کوئی زبان سے جواب دے گا، لیکن اولیاء کی شان یہ ہے
جب نبی پاک کی ذات پر کوئی سوال کرتا تو وہ زبان سے ہاتھ سے نہیں اپنی کرامت سے جواب دے دیتے. ہاں کرامت سے جواب دیتے. ایک عیسائی مبلغ یہ کہتا ہوا پھر رہا تھا لوگوں میں کہ ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام افضل ہیں. اس سے لوگوں نے پوچھا کیوں؟ وہ کہتا ہے اس لیے کہ ہمارے نبی عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے تھے اور یہ بات قرآن میں آئی ہے. عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے لیکن پورے قرآن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کو زندہ کرتے تھے ایسی کئی بات نہیں آئی. پورے قرآن میں ایسا لکھا ہوا نہیں ہے. وہ سب کو گمراہ کرتے ہوئے پھر رہا تھا عیسائی. جب حضرت غوث پاک سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک یہ بات پہنچی. آپ نے اس کو بلوایا, اس عیسائی مبلغ کو, کہا کیا ہے تیرا مدعا؟ اس نے کہا میرے نبی عیسیٰ افضل ہے محمد سے اس لیے کہ میرے نبی عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے تھے. غوث پاک نے کہا اچھا تیرے نبی مردوں کو زندہ کرتے تھے اس لیے افضل ہیں, چل عبد القادر قبرستان میں چلتا ہے, تو جس قبر پر ہاتھ رکھے گا میں زندہ کر کے دکھاؤں گا, سبحان اللہ. کیا میں زندہ کر کے دکھاؤں گا. اور وہ ساتھ میں چلا, قبرستان آئے اور شیخ عبد القادر جیلانی جب کہتے ہیں بتا کسی قبر کو, اس عیسائی مبلغ نے ایک پرانی قبر پر ہاتھ رکھا. آپ نے کہا میں یہ بھی بتا دیتا ہوں یہ قبر 200 سال پرانی ہے اور اس میں جو سویا ہوا ہے وہ گویا تھا, گانا گا کر کے کمائی کرتا تھا, میں اسے زندہ کرتا ہوں. اور ایک ٹھوکر لگائی, قم باذنی, میرے حکم سے اٹھ جا. قبر پھٹ گئی اور مردہ زندہ کھڑا ہو گیا اور لوگوں نے دیکھا. اور اس کے بعد پھر سیدنا غوث پاک نے اسے واپس قبر میں بھیجا. یہ مردوں کو زندہ کرنے والی کرامت اللہ نے شیخ عبد القادر جیلانی کو عطا کی, لیکن یہ صرف لوگوں میں اپنا انفلوئنس بڑھانے کے لیے نہیں, لوگوں میں اپنی طاقت دکھانے کے لیے نہیں, لوگوں میں اپنی برتری بتانے کے لیے نہیں, بلکہ غوث پاک نے اگر یہ کرامت دکھائی تھی تو عظمت رسول بتانے کے لیے عیسائی مبلغ سے کہا تو کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے اس لیے وہ افضل ہے. دیکھ تیرے سامنے شیخ عبد القادر نے خود مردے کو زندہ کر کے دکھایا, تو پہچان لے جب اس امت کے عبد القادر کا یہ حال ہے تو عبد القادر کے آقا کا حال کیا ہوگا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں میرے نبی کا ادنا غلام ہوں, میں جب زندہ کر کے دکھا سکتا ہوں. میرے مصطفیٰ کو مولا نے کیا کیا کمالات نہیں عطا کی. ہاں کرامت بھی دکھائی ہے غوث پاک نے تو وہ رسول کی عظمت بتانے کے لیے, ہاں یہ نہیں کہ لوگوں میں اپنی برتری بتانے کے لیے, لوگوں میں بڑھاوا دکھانے کے لیے. ایک بار آپ اپنی خانقاہ میں بیٹھے ہوئے تھے, ایک صاحب آئے اور کہا کہ حضور میرے گھر کل دوپہر میں دعوت ہے. آپ نے قبول کر لیا. پھر تھوڑی دیر کے بعد ایک آیا, اس نے کہا حضور کل دوپہر میں میرے گھر دعوت ہے. آپ نے اس کی بھی قبول کی. تیسرا ایک آیا, اس نے کہا حضور کل دوپہر میں میرے گھر دعوت ہے. اس کی بھی قبول کر لی, منع نہیں کیا. یہ کے بعد دیگرے 70 لوگ آئے, ایک ہی ٹائم کی دعوت اور سب کی دعوت قبول کر لی. دوسرا دن آیا, دوپہر ہوئی, شام ہوئی. شام میں خانقاہ کے پاس جو مریدین غوث پاک کی دعوت کیے تھے وہ سب ایک کے بعد دیگرے جمع ہونے لگے. سب آئے اور فخر سے کہنے لگے. ایک کہتا ہے آج میری قسمت کے کیا کہنے ہیں, آج میرے گھر غوث پاک دعوت میں تشریف لائے تھے. دوسرا کہتا ہے جھوٹ بول رہے ہو, آج تو میرے گھر میں غوث پاک تھے. تیسرا کہتا ہے تم دونوں جھوٹ بول رہے ہو, میرے گھر میں آج دوپہر کا کھانا انہوں نے تناول کیا. باتیں بڑھتی گئی, ہر کوئی دعویٰ کر رہا ہے میرے گھر میں تھے, ہر کوئی دعویٰ کر رہا ہے میرے گھر میں تھے. لیکن ان سب کی باتوں کو سن کر جو خانقاہ میں بیٹھے ہوئے لوگ تھے وہ کہنے لگے تم سب کیا بات کر رہے ہو, غوث پاک دوپہر میں یہی خانقاہ میں موجود تھے, کسی کے گھر گئے نہیں تھے, ہم سامنے دیکھ رہے تھے. اب تو اور بڑا مسئلہ پیچیدہ ہوا, ہر کوئی اپنے گھر کی دعوت کے قصے سنا رہا ہے اور مرید کہہ رہے ہیں وہ خانقاہ میں بیٹھے ہوئے تھے. سبوں نے کہا آخر اس میں سچا کون ہے, جھوٹا کون ہے, کیسے پتا چلے. سارے لوگ مل کر غوث پاک کے پاس آئے. غوث پاک سے کہا سب یہ کہتے ہیں میرے گھر میں آپ آئے, میرے گھر میں آپ آئے, اور خانقاہ والے کہتے ہیں آپ یہیں تھے. آپ نے آنکھیں بند کی اور اس کے بعد آنکھیں کھولی اور کہا اے لوگوں یہ جو کہہ رہے ہیں سب سچ کہہ رہے ہیں. ہر ایک کے گھر میں گیا اور کھانا بھی کھایا, اور خانقاہ کے جو مرید کہہ رہے ہیں وہ بھی سچ کہہ رہے ہیں. یہاں پر بھی میں
बैठा रहा। लोगों ने पूछा ऐसा कैसे हो सकता है? गौसे पाक ने फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अब्दुल कादिर को ये कुदरत अता की है कि वो बैक वक्त 70 नहीं 70,000 घरों में जा सकता है। और फिर बताया जब उम्मत के अब्दुल कादिर की इतनी ताकत है कि एक वक्त में 70 घरों में जा सकता है, उम्मत के आका रसूल कायनात की किस्मत और उनकी ताकत का हाल क्या होगा? ऐ मुसलमानों, फिर यह अकीदा सच्चा है कि रसूल पाक बैक वक्त हर मोमिन के घर भी आते हैं और कब्र में भी आते हैं। सुभान अल्लाह सुभान हाजिर और नाजिर का अकीदा यही से समझ में आया। जो लोग हुजूर के हाजिर और नाजिर होने का इनकार करते थे, गौसे पाक ने अपनी करामत से उन्हें बताया कि देखो तुम अपनी जिंदगी में देख लो, मैं जब 70 घरों में जा सकता हूं तो रसूलुल्लाह अपने हर उम्मती की कब्र में क्यों नहीं जा सकते? बैक वक्त लोगों को आज भी ये दिक्कत होती है। कुछ लोग कहते हैं रसूलुल्लाह कैसे? अरे तुम भी कहते हो यहाँ भी आए, वो भी कहते हैं यहाँ भी आए। मियाँ तुम अपने अकल के घोड़े दौड़ाते हो, तुमने तो नबी को अपने जैसा समझा ना, इसीलिए तो तुम्हें दिक्कत होती है। जरा सूरज को देखो, जब तुलू होता है तो पाकिस्तान वाला भी कहता हमारे यहाँ सूरज है, हिंदुस्तान वाला कहता हमारे यहाँ सूरज है, अरब वाला कहता हमारे यहाँ सूरज है, अफ्रीका वाला कहता हमारे यहाँ सूरज है। मुझे बताओ एक सूरज है, कौन कौन से मुल्क में गया? सारे लोग कहते नहीं, सब सच कह रहे हैं, इसलिए कि एक सूरज निकलता है, हर घर में रोशनी देता है। अब सुनो, जब यह सूरज निकल करके पूरी दुनिया में अपनी किरणें बिखेर सकता है तो तुम्हें पता नहीं ये सूरज बनाया कैसे गया है? ये मेरे मुस्तफा के कदमों के नाखूनों की कतरन से सूरज और तारे बनाए गए, चांद और सूरज बनाए गए। और जब मुस्तफा के कदमों की कतरन से सूरज पूरी दुनिया को उजाला कर सकता है तो वो जाते रसूल हर कब्र को कैसे नहीं उजाला कर सकता? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ मेरे अजीजों, मुस्तफा करीम के बारे में यह अकीदा रखना, वो हाजिर भी हैं नाजिर भी हैं। हमारा अकीदा है कि नहीं है? रसूलुल्लाह हाजिर भी हैं नाजिर भी हैं। और यही अकीदा लेकर के उठना, या रसूल अल्लाह सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। या रसूल अल्लाह सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह, मेरे दिल में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। उठो कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में नामे मोहम्मद से उजाला कर दे। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। मैं मानता हूँ ऐ अक्ल वालों मेरा मोहम्मद खुदा नहीं है, मैं मानता हूँ ऐ अक्ल वालों मेरा मोहम्मद खुदा नहीं है, मगर दिलों में ये नक्श कर लो कि वो खुदा से जुदा नहीं है। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खड़े हो जाएं सलातो सलाम के लिए।